बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में एक बार फिर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात के हवाले से खबरें गर्दिश में हैं। कैसे और क्यों? लेकिन यह मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब चंद दिन पहले असद उमर की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया था बंद कमरे में मुलाकात के हवाले से। क्या था आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी माहौल के अंदर लॉन्चिंग हुई जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP। लेकिन क्या करें कि लॉन्चिंग पहले ही दिन ठुस, सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट के अंदर तमाम तर सूरत हाल तब्दील हो गई और जराए अब यह दावा कर रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन इस ठुस लॉन्चिंग पर पहले ही दिन GHQ के प्लान ए से आउट हो चुके हैं। कुछ लोगों का दावा है कि वो पहले ही प्लान ए के अंदर शामिल नहीं थे, वो शामिल ही प्लान बी के अंदर थे। इस पार्टी के सामने आने से, जिसको कुछ लोग किंग्स पार्टी करार दे रहे थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी चौंके हैं। वहां अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि एक तरफ बिलावल भुट्टो को आगे लाने की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज चाहती हैं वालिद साहब वापस आएं, पंजाब भी उनके हवाले किया जाए। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। इमरान खान इस्लामाबाद आए थे, काफ़ी सारे केसेस थे, ज़मानतें उन्हें मिली। अब तक की जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उसके मुताबिक वो नैब में है। सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है। अगरचे उनकी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन वो जैसे होता है ना कि खामखा एक माहौल पैदा करने के लिए या तंग करने के लिए, ज़राए का दावा है कि इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो उस वक्त तक सवाल और जवाब का सिलसिला उनके साथ जारी। लेकिन पहले असद उमर की उस खबर की बात करते हैं, उस बयान की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक कमरे में बैठकर गिले शिकवे दूर कर लें। ठीक है, चंद दिन पहले ये खबर सामने आई थी, लेकिन आज दोबारा ये मार्केट के अंदर इन है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसी क्या बड़ी डेवलपमेंट है कि एक दफ़ा फिर कुछ दरमियानी जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हो जाए? क्या दाल नहीं गल रही जहांगीर तरीन की? इन तिलों में तेल नहीं? मामला क्या है? उन्होंने तजवीज़ दी थी असद उमर ने चंद दिन पहले कि एक कमरे में बैठे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर गिले शिकवे दूर कर लें, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात सुन लें। उन्होंने कहा था हो सकता है जो खबरें जनरल आसिम मुनीर तक पहुंचाई जा रही हैं उनमें सदाकत ना हो और जो बातें इमरान खान को बताई जा रही हैं वो हकीकत पर मबनी ना हो। मज़ीद उन्होंने ये कहा था कि ये तजवीज़ उनकी पार्टी पोजीशन नहीं है, ये उनकी राय है, अपना ख्याल है, लेकिन उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। और इससे पहले जो है वो कुछ एक बयान भी ISPR का सामने आया था कानूनी मामलात के ऊपर अमल करने के वाले से, जिसकी उन्होंने तायद की थी। उन्होंने भी कहा था, इमरान खान ने भी कहा था कि ठीक है जी, कानूनी रास्ते तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो अपनाए जाएँ। लेकिन असद उमर ने कहा था कि अगर ये मुलाकात होती है तो ये एक मस्बत कदम होगा। अच्छा, अब इसको जोड़ कर देखा जा रहा है कल की होने वाली शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात है उसके साथ, और कुछ एजेंडा खबरें सामने आ रही हैं जंग जियो ग्रुप की जानिब से। असल खबर अंदर की बात, पर्दे के पीछे क्या, उस तक ले जाने से पहले मैं ये प्रोपेगेंडा खबरें आपके सामने रख दूं कि माहौल ये क्या बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान को माइनस भी कर रहे हैं, मीडिया से उनका नाम नहीं चलाना, दूसरी तरफ मजबूर भी हैं। और जहां पहले नाम चला नहीं सकते थे, अब नाम के साथ खबर दी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मुलाकात में तलखी, सख्त जुमलों का तबादला। अब इमरान खान ने हालांकि इस मामले की तरदीद कर दी कि कोई सख्त जुमलों का तबादला नहीं हुआ, लेकिन जंग जियो ने कहा जनाब के तलखी के बाद ये माहौल ख़त्म हुई और शाह महमूद कुरैशी अपनी बीमार अहलिया की तीमानदारी के लिए कराची रवाना हो गए। और उनके एक करीबी दोस्त के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी चेयरमैन को कहा था आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं। ये खबर हम आपके सामने रख चुके थे कल। बैरून मुल्क चले जाएं, ये भी उन्होंने बात की। आज इमरान खान से सवाल किया गया कि शाह महमूद कुरैशी क्या पैगाम लेकर आए थे, उनका प्लान क्या था, फार्मूला क्या था। तो इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तानी अवाम को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, यानी जवाब के अंदर इमरान खान के इशारा मौजूद था कि प्लान क्या था। और आज ये जंग ग्रुप की खबर भी तस्दीक कर रही है कि उन्हें कहा गया बैरून मुल्क चले जाएं, या अगर बैरून मुल्क नहीं जाना तो यहीं रहें, मगर लब कुशाई बंद कर दें, हमें मामला तय कर लेने दें, माफ़ी तलाफ़ी हो लेने दें। जी, माफ़ी तलाफ़ी, मैंने कल भी आपको कहा था कि इमरान खान ने ये जो माफ़ी वाला भी मामला था ना, इसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कहा जी माफ़ी तलाफ़ी हो लेने दें, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप वापस तहरीक इंसाफ को संभाल लीजिएगा। बर वक्त ये चीज़ हम आपके सामने कल आगाह कर चुके थे, आपको बता चुके थे। और फिर उन्होंने कहा जनाब मुश्किल वक्त है, ऐसे फैसलों की ज़रूरत है। और फिर थोड़ी सी तीली लगाई कि जनाब दोनों रहनुमाओं में तलखी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शाह महमूद कुरैशी का मिजाज ही ऐसा नहीं है कि इमरान खान की किसी बात के जवाब में वो सख्त जुमला कहें। और तबादला तो तब होता है जब दोनों तरफ से बात हो। तो इसमें तो एक तरफ कप्तान था, दूसरी तरफ चाहे नायब कप्तान है, कप्तान तो कप्तान होता है। तो मुलाकात में उन्होंने सिर्फ मैसेंजर का किरदार अदा किया था। और दूसरी जानिब जनाब इस खबर के अलावा एक और ख़बर भी उन्होंने सामने रखी।
اور وہ خبر کیا تھی؟ انہوں نے کہا جناب اندرونی کہانی ہمارے پاس آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی ملاقات کے لیے آئے تو بڑے فریش تھے، میڈیا سے گفتگو کا کیا کر کے، لیکن واپسی پر ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، اترا ہوا ہونا چاہیے تھا، اعصاب تنے ہوئے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ عمران خان نے انکار کر دیا ان کے اس پیغام سے جو انہیں پہنچایا، جو اس پلان سے جو انہیں ان کے ہاتھ میں جو پلان زی دیا ہوا تھا۔ اور پھر یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ عمران خان احتیاط برت رہے ہیں، ملاقات والے کمرے کے اندر یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اور ملاقات کہاں ہوئی؟ عمران خان کے ویڈیو ریکارڈنگ روم کے اندر ہوئی، کیونکہ کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان کے گھر کو بھی جب وہاں پر زمان پارک میں آپریشن کیا گیا تھا غیر قانونی، تو اطلاعات آئی تھی کہ اس کو بھی بگ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ملاقات ریکارڈنگ روم میں ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا جناب کہ کچھ دیر لان میں بھی دونوں رہنماؤں نے واک کے دوران گفتگو کی، اور اس وقت سے لے کے ابھی تک جو شاہ محمود قریشی صاحب کا موبائل فون ہے وہ بند ہے، بند ہی ہونا تھا، کیونکہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس معاملے کا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے دو اور اپڈیٹ۔ جس قسم کا الیکشن اس وقت باغ میں آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو بھی بیٹھنے نہیں دیا گیا، کھینچ کر انہیں باہر نکالا جا رہا ہے، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ اگلا پلان ہلکا سا نون لیگ کو بھی نظر آ گیا، وہ مشتاق بناز صاحب پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے، جتانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ہے جناب آگے، اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کیونکہ پیپلز پارٹی کو حاصل ہے، اور وہ تمام تر حربے انہوں نے استعمال کیے کہ جن حربوں کے باعث پاکستان تحریک انصاف کو پہلے بھی کئی جگہ سے جو ہے وہ اس والے سے کوشش کی گئی ہرانے کی، لیکن جو آخری الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر جولائی کے، وہ بتا رہے ہیں جب عمران خان نے 6 نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کی، سب سے مقبول ترین سیاستدان وہی ہیں، تمام تر ضمنی انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے 80% سے زائد جو نشستیں ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ اس قسم کے الیکشن جو باغ کے اندر ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر دیوار سے لگا کر ایسے نتائج کوئی نہیں مانے گا، اور اس قسم کے الیکشن اگر پاکستان کے اندر بھی ہوئے تو اس کو نہ ہی ملکی طور پر جو ہے وہ عوام مانیں گے، نہ ہی بین الاقوامی طور پر کوئی ادارہ مانے گا، اور نہ ہی اب وقت ہے اس قسم کی چیزوں کا کہ کوئی ایسی حکومت بنائی جائے۔ پھر آخرکار اس کا مقصد کیا ہے جو آج لانچنگ ہوئی؟ پہلے وہ خبر آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو لانچنگ ہوئی وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن کوئی پروڈکٹ اگر لانچنگ ہوتی ہے مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے لکس لانچ کیا ہے، یا آپ نے ریکسونا لانچ کیا ہے، یا آپ نے لائف بوائے لانچ کیا ہے۔ صابن کی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں بڑی ہٹ ہوئی، خاص طور پہ وہ مفتی صاحب کی ویڈیو کے بعد صابن، سبا صابن اور باقی صابن کے ایڈ ذرا ہٹ ہوئے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے دن جو بھی پروڈکٹ ہو، صابن ہو، کوئی کپڑے ہوں، کوئی ٹوتھ پیسٹ ہو، کچھ بھی ہو، پہلے دن پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں لانچ کر رہے ہیں، کس لیول پہ لانچ کر رہے ہیں۔ ایک عمران خان کی لانچنگ تھی، پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے ان کی لانچنگ تھی، میڈیا کی ہیڈ لائنز، خبریں، تمام تر چیزیں۔ ابھی عمران خان پر پابندیوں کے باوجود انہوں نے کوشش تو کی کہ جہانگیر خان ترین کی پارٹی کی کوئی لانچنگ ایسی ہو جائے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن پلان سے کیسے آؤٹ ہوگی، نہ ہی کوئی میڈیا کے اوپر کوئی اچھی کوریج مل سکی، وہاں پر کوئی بولنے والا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ وہی انہوں نے باتیں کی کہ 9 مئی کے بعد سیاست بدل گئی، یہ ہوا وہ ہوا، ہمیں ضرورت ہے الیکٹیبلز ہم نے اکٹھے کر لیں، یہ وہ ٹی وی چینلز نے بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی، اور 2-3 چیزیں ہوئی۔ ایک تو لانچنگ ٹھس ہوئی، اس کے بعد جناب یہ بھی ہوا کہ میڈیا سے انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، پریس کانفرنس ہی انہوں نے کی کہا پریس کانفرنس ہے، پریس کانفرنس میں تو سوال بھی ہوتے ہیں، سوالوں کے جب سوال ہونے لگے تو وہ پہلے ہی دن وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہاں، چلتے چلتے ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، جس کے جواب میں جہانگیر ترین صاحب نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو پھر وقت بتائے گا۔ دعوے انہوں نے کیا کیے کچھ تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لاہور میں تھی یہ پریس کانفرنس کو اور کہا جناب ہم سیاسی بصیرت سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، آئی پی پی اور ملک نازک صورتحال سے دوچار ہے، ان کے خیال میں نئی جماعت بنانے کی ضرورت ہے، ترقی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کئی سیاسی جماعت اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کام کیا، اب اپنے تجربے سے میں نے ان سے تجربہ حاصل کیا، اب ملک کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، یعنی جن سے آپ نے تجربہ حاصل کیا وہ ملک کو فائدہ نہ پہنچائیں، یعنی آپ جن پارٹیوں کے اندر رہے ہیں عمران خان بشمول، ان کے تجربے سے آپ نے فائدہ تو اٹھا لیا، لیکن اب آپ اپنے تجربے سے پاکستان کو فائدہ دیں گے، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں نے بڑا کچھ سیکھا اور پھر اسی جذبے کے تحت پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، لیکن اصلاحات کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ آپ کے سامنے ہے کیسے ہوتی اصلاحات۔ آپ جیسے لوگ جب چینی اسکینڈل میں آپ کا نام آ گیا، شوگر اسکینڈل کے اندر عمران خان کو آپ نے اور علیم خان نے کہاں کہاں کس کس جگہ عمران خان آپ کو بچاتے، آپ کو ان کی اے ٹی ایمز کہا جاتا تھا، آپ نے اگر پیسے خرچ کیے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ عمران خان ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتے یا آنکھیں بند کر لیتے۔ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ خیر، انہوں نے کہا جناب ہم نے بڑی محنت کی تھی، یہاں بھی محنت کریں گے۔ جناب وہاں پہ عمران خان کا نام تھا، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تھا، یہاں آپ کی محنت پہلے ہی دن جو ہے وہ نظر آ گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب 9 مئی کے بعد سیاست بدل چکی ہے، اور سیاست نے اس کو 9 مئی نے بدل دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے کر سکتے ہیں۔ وہ تو جناب پاکستان کے اندر پہلے بھی ہو رہا ہے،
زمان پارک کے اوپر پہلے حملہ ہوا تھا، غیر قانونی آپریشن ہوا تھا، وہاں پر لوگوں کو پیٹا تھا کہ پہلے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. تو جہانگیر خان ترین صاحب اپنی ذرا کچھ حقائق بھی اب درست کر لیں. اچھا پھر وہی ان کا وہی رونا کہ جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، بجائے وہ یہ کہتے کہ تحقیق ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی سزا ملنی چاہیے. یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا کس کو سزا ملنی چاہیے، اور آگے چل کر پھر انہوں نے کہا جناب دیکھیں جی ہم بڑی اکٹھے ہو رہے ہیں، ایجنڈا ہے ہمارا، آئی ٹی سیکٹر کو اٹھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے. لیکن کسی قسم کا کوئی ان کا ایسا ایجنڈا نہیں. نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں: فواد چودھری، عامر کیانی، علی زیدی، عمران اسماعیل، محمود مولوی، فردوس عاشق امان، اجمل وزیر، نوریز شکور، فیاض الحسن چوہان نے. انہوں نے لکھا جناب کہ چہروں پر مسکراہٹ کے ساتھ نئے باس کو اپنے انہوں نے گلے لگایا. اب یہ لوگ ہیں جناب، اس کے اندر کوئی یہ بھی ایک بھی شخص ایسا نہیں جو اپنے ووٹ بینک کی بنیاد پر یا اپنے ذاتی ووٹ بینک کی بنیاد پر کوئی ایک سیٹ نکال سکے. اور دوسری جانب چونک پڑی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ رکھا تھا، پلان جو ہے وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، انہیں دم چھلا بنایا جائے گا. خیال ان کا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 10 سے 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کر لیں گے اور 20 سے 25 صوبائی کی، جو کہ میرے خیال میں ایسا ابھی تک نظر نہیں آ رہا. خیال ان کا یہ ہے کہ کوئی دھاندلی کے ذریعے یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہم کوئی 15-20 سیٹیں وہ کر لیں گے اور 25-30 صوبائی اسمبلی کی کر لیں گے. تو دونوں جگہ کے ہم جو بھی حکومت بنائے گا ہم اس کو بلیک میل کریں گے. آج بھی عمران خان حکومت بنانے کے حوالے سے سرویز کے مطابق ٹاپ پر ہیں. کوشش کیا کی جا رہی ہے، عمران خان کیونکہ 3/4 اکثریت کی جانب بڑھ رہے تھے، ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کر سکیں. اور ایک مرتبہ پھر اس لیے انہیں پی ڈی ایم کے خلاف بھی اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ کیا یہ جائے کہ انہیں کسی بھی جگہ استعمال کیا جا سکے. عمران خان جو کہ ابھی بھی الیکشن جیت رہے ہیں، آج کی تاریخ میں بھی الیکشن جیت رہے ہیں، کوشش یہ کی جائے گی کہ سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکیں تو پھر انہی لوٹوں کی انہیں ضرورت پڑے اور ان کو ساتھ ملا کر ان سے حکومت جو ہے وہ بنوائی جائے اور پھر انہی کے ذریعے بلیک میل کیا جائے. لیکن عمران خان واضح کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ اب جو حکومت انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیں گے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی آئے گی. مقصد بہرحال ان کا واضح ہوگا. اور اس کے بعد 55 منٹ کے اندر ایک نیا دعویٰ سامنے آ گیا. استحکام پاکستان تحریک جناب آلریڈی موجود ہے، تصویریں آ گئیں کہ جناب پریس کلب کے اندر وہ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دعویٰ ہو گیا کہ جناب ہماری جماعت تو 2022 سے رجسٹر ہے، استحکام پاکستان تحریک. آپ کس چکر میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جہاں بندے چوری کیے وہاں پارٹی کا نام بھی انہوں نے چوری کر لیا. تو پارٹی کا نام بھی اب یہی خبریں ہیں کہ شاید یہ بھی پارٹی کا نام بھی بدل جائے. اتفاق کہتے ہیں جی اتفاق رائے ہے استحکام پاکستان پارٹی پر اون چودھری صاحب کے مطابق. لیکن ایک ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ہم آخری لمحات میں اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس گروپ جو ہم نے بنایا تھا جس میں ہاشم ڈوگر ہیں اور مراد راس وغیرہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آن ملیں گے. لیکن انتہائی امپارٹنٹ خبر ایک اور بھی گردش کر رہی ہے. وہ کیا؟ پرویز خٹک صاحب ایک اپنی سیاسی جماعت لانچ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے. یعنی یہ سارے پلان جو ہے وہ مختلف سامنے آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اتنی زیادہ سیاسی ڈویژن پیدا کر دی جائے، اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں بنا دی جائیں، اتنا زیادہ عوام کو کنفیوز کر دیا جائے کہ یا تو پہلے قدم کے اوپر لوگ گھروں سے نکلیں ہی نہ، ووٹر ٹرن آؤٹ بہت ہی کم ہو، یا اگر اگلے قدم کے اوپر لوگ گھروں سے نکل بھی جائیں تو اتنا جو ہے وہ کنفیوز یا اتنا ڈیوائیڈ مینڈیٹ آئے کہ مخلوط حکومت کے علاوہ کسی قسم کا کوئی چانس نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ مخلوق حکومت اگر ملک کے اندر بنتی ہے کہ جس میں چوں کا مربع سیاسی جماعتیں ہوں تو پھر اس کو کون چلایا کرتا ہے؟ آپ کو اچھی طرح سے بات ہے پھر اس کو کون ہانکا کرتا ہے. وہی فارمولہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان سادہ اکثریت کی جانب بڑھ رہے تھے، آر ٹی ایس بٹھایا گیا، عمران خان کی 20 کے قریب نشستیں کم کی گئیں. وہی نشستیں جو کہ ان کی 140 کے آس پاس ہو سکتی تھیں، 272 کے ایوان کے اندر 137 انہیں چاہیے تھی سادہ اکثریت، تو وہ اس جانب بڑھ رہے تھے. 140 تو سادہ اکثریت سے زیادہ تھی. بعد میں جب شامل ہو جاتی ہیں جناب اس کے اندر وہ دوسری سیٹیں تو پھر یہ تعداد جو مخصوص نشستیں ہیں یہ تعداد بآسانی 342 کے ایوان میں 172 تک پہنچ سکتی تھی. لیکن آر ٹی ایس بٹھایا گیا، 20 سیٹیں کم کی گئیں. اس کے بعد پھر کاف لیگ، اس کے بعد پھر ایم کے ایم، اس کے بعد پھر بلوچستان عوامی پارٹی، ان ساری سیاسی جماعتوں کو فنکشنل لیگز تمام تر جو سیاسی جماعتیں تھیں عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے، عمران خان کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ان کے ذریعے عمران خان کی حکومت بنائی گئی. یعنی جو یہ بات کرتے ہیں نا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، میں بات ایک بار بار کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آلریڈی ریس کے میدان کے باہر کھڑی ہوتی ہے، دیکھتی ہے کون سا گھوڑا آگے ہے. جو گھوڑا انہیں آگے نظر آتا ہے وہ اس کے اوپر کاٹھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہمارا گھوڑا ہے. عمران خان پہلے ہی ریس میں آگے تھے. اسٹیبلشمنٹ اگر پیچھے آ کر کھڑی ہوگی تو کیا اس میں عمران خان کا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے.
انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کوئی ووٹ نہیں لیا، ان کی مقبولیت تھی تو لوگ ان کی سیاسی جماعت کی جانب، اس قسم کا ماحول نہیں تھا جس قسم سے ابھی لوگوں کو شامل کرایا جا رہا ہے۔ ایسے تو کسی کو شامل نہیں کرایا گیا، خود سے لوگ چھوڑ کے آ رہے تھے، انہیں پتہ تھا ایک ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی، لیکن پھر جب یہ دیکھا کہ یہ جناب حاصل کر سکتے ہیں سادہ اکثریت، بعد میں مسائل ہو جائیں گے، تو پھر یہ والا سارا پلان RTS بٹھانا اور پھر ماحول اور پھر میڈیا کے ہاتھ میں یہ چھنچھنا دے دینا کہ نہیں جناب عمران خان کی حکومت تو ہم لے کے آئے، اور اب یہی ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے جی ہم عمران خان سے پیچھے ہٹے تو ہم نے یہ کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی جو ساری کوششیں ہیں وہ جناب کی جا رہی ہیں، لیکن اطلاعات اب بھی وہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں بن پا رہا، اور کچھ ذریعے ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات کروائی جائے، گلے شکوے دور کروائے جائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک بار پھر ایسا ماحول ملک کے اندر بنایا جائے اور کہیں جی مقبول جو سیاسی جماعت ہے اس کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، وہی سامنے آئے۔ لیکن اس دوران وہ اپنا سارا کام کر چکے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر عمران خان کیونکہ ان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکی تو اب ہم نیوٹرلز کے طور پر سامنے آ جائیں اس ملاقات کے بعد اور کہیں دیکھیے جی الیکشن میں تو سب کو اوپن چانس ہے، اور اس دوران جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، مزید بھی کچھ منور کریں اور عمران خان کی سادہ اکثریت روکنے کی کوشش کریں، اور بعد میں پھر انہی لوٹوں کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جائے۔ یہ ہے جناب سارا پلان، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔